बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12वीं जमात मुताला पाकिस्तान के नए सबक के साथ हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम सुबह में जिद्दोजहद आज़ादी से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। आपका ये सबक किताब में सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, जब से अंग्रेज़ों ने जनूबी एशिया पर कब्ज़ा किया था, मुसलमान किसी न किसी सूरत में आज़ादी के हुसूल के लिए कोशा रहे। उन्होंने मुसल्लह कोशिशें भी की और आईनी ज़राए भी इस्तेमाल किए। मुख्तलिफ़ सूबों ने जिद्दोजहद आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। उनका ज़िक्र ज़रूरी है क्योंकि यही वो नदियाँ थीं जो मरकज़ी तहरीक के अज़ीम दरिया में शामिल होकर क़ुव्वत व अज़मत अता करती रहीं। अज़ीज़ तलबा, हम सबसे पहले शुमाल मगरबी सरहदी सूबा से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। आज़ादी पाकिस्तान में इस सूबे का क्या किरदार रहा। अज़ीज़ तलबा, एक अहम नुक्ता नोट कर लें कि अप्रैल 2010 में आइन में 18वीं तरमीम के बाद सरहद सूबे का नया नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया है। ताहम अज़ीज़ तलबा, हम इस सबक के अंदर पुराने नाम से ही इस सूबे को मुखातिब करेंगे, यानी हम सूबा सरहद ही के नाम से इसे पुकारेंगे। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट रखिए। अज़ीज़ तलबा, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा पाकिस्तान का एक अहम सूबा है। इसका दारुल हुकूमत पेशावर है। बरसगीर का मशहूर दर्रा खैबर इसी सूबे में वाक़ है। गैर मुल्की हमला आवर और फ़ातिहीन इसी दर्रे से बरसगीर में दाखिल हुए। ये तारीख़ी गुज़रगाह है। अज़ीज़ तलबा, सूबा सरहद के मुसलमान बहादुर गयूर थे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी अंग्रेज़ों की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक और कोशिश की और रेशमी रुमाल तहरीक के ज़रिए अंग्रेज़ों की हुकूमत पर कारी ज़रब लगाई। बरसगीर में जितनी मिल्ली तहरीकें चलीं, उन सब में सूबा सरहद के अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया और एक नुमायाँ किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में सरहद के अवाम की खिदमात को हम कुछ अंदाज से बयान कर सकते हैं। मुस्लिम लीग को मुश्किलात का सामना। सूबा सरहद मुस्लिम अक्सरियत का सूबा है, लेकिन सूबे में मुस्लिम लीग को कदम जमाने और अपना पैगाम मुसलमानों तक पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सरहद में खुदाई खिदमतगार तहरीक के रहनुमा कांग्रेस के ज़ेर असर थे। सूबा सरहद के अंदर मुसलमानों की एक तहरीक थी जिसे खुदाई खिदमतगार तहरीक के नाम से पुकारा जाता था, जिसमें ज़्यादातर कौमप्रस्त रहनुमा शामिल थे और इस सूबे के मुसलमानों की अक्सरियत इस तहरीक के साथ शामिल थी और इस तहरीक के रहनुमा कांग्रेस की पॉलिसियों की ज़बरदस्त हिमायत कर रहे थे। और इसमें सबसे आगे खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान का नाम आता है। खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान को सूबा सरहद के लोग सरहदी गांधी के नाम से पुकारते थे। इस सूबे में कांग्रेस की वजारत कायम थी। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग की तहरीक की सख्त मुखालफत इस सूबे के अंदर की गई। इब्तदा में इस सूबे के लोग मुस्लिम लीग के साथ शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग की तंजीमें नौ की गई। मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म की क़ियादत में सूबा सरहद में रफ्ता रफ्ता अपना असर कायम करना शुरू किया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग सूबा सरहद में मकबूल होने लगी। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने अपना पैगाम सूबे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाया, जिसकी वजह से मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होना शुरू हुए।
صوبہ سرحد کی کانگریس حکومت نے مسلم لیگ کے رضاکاروں اور رہنماؤں کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے اور انہیں جیلوں میں ڈالا، لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ 1945 کے بعد مسلم لیگ کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی۔ اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان میں خان عبد القیوم خان، سرحد کے مرد آہن کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، پھر پیر صاحب زکوری شریف اور پیر صاحب مانکی شریف کا نام سر فہرست ہے۔ سرحد سے سردار اورنگزیب خان نے قرارداد پاکستان کی تائید کی تھی۔ سول نافرمانی کی تحریک۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ نے تحریک سول نافرمانی شروع کی۔ عزیز طلبہ، سول نافرمانی سے مراد کہ لوگوں کو اس طرف بلانا کہ وہ حکومت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں، یعنی مجموعی طور پر جب کسی علاقے میں، کسی ریاست، صوبے یا ملک کے اندر لوگ حکومتی احکامات اور آئین کو ماننے سے انکار کر دیں تو اسے ہم سول نافرمانی کا نام دیتے ہیں۔ اور صوبہ سرحد کے اندر تحریک سول نافرمانی شروع ہوئی۔ اس کا مقصد پاکستان اسکیم کو ماننا اور مسلمانوں کی مکمل آزادی تھا۔ صوبہ سرحد میں جو سول نافرمانی کی تحریک مسلم لیگ نے شروع کی، اس کا مقصد پاکستان اسکیم یعنی پاکستان کی جو تحریک ہے اس کو حکومت سے منظور کرانا، اس کو کامیاب کرانا اور مسلمانوں کی مکمل آزادی کے لیے کوششیں کرنا۔ اس تحریک میں کئی مسلم لیگی رہنما گرفتار ہوئے۔ جب خان عبد القیوم خان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس پر صوبائی مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک کو مزید شدت کے ساتھ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ صوبے کے تمام مسلمان کانگریسی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ سرحد کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہر طرح سے جدوجہد کی اور کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور اپنی جدوجہد کو مسلسل جاری و ساری رکھا۔ تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار۔ صوبہ سرحد کے علماء و مشائخ کا کردار تحریک پاکستان کے سلسلے میں جہاں مسلم رہنماؤں مثلاً قائد اعظم علامہ اقبال، سردار گل محمد وغیرہ نے اہم کردار ادا کیے، وہیں سرحد کے علماء و مشائخ کا کردار بھی قابل ذکر، نمایاں اور اہم ہے۔ علماء و مشائخ نے صوبہ سرحد میں پاکستان کے تصور کو ابھارا۔ اس سلسلے میں پیر صاحب مانکی شریف اور مولانا شبیر احمد عثمانی، اگرچہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا تعلق اس صوبے سے نہیں تھا، تاہم آپ نے صوبے بھر کے اندر دورے کیے اور لوگوں تک تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان سے متعلق احساسات اور جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرے کئی اہم خیال علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ ان حضرات نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے غنا قدر خدمات انجام دیں۔ تحریک پاکستان میں صوبہ سرحد کے طلباء کا کردار۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں سرحد کے طلباء کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تحریک آزادی میں نہایت جوش و خروش سے حصہ لیا اور ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ ان طلباء کا جوش و جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ طلباء اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک انہیں اپنی منزل مقصود نہ ملی، یعنی پاکستان کے قیام تک وہ جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر اسلامیہ کالج پشاور اور کنگ ایڈورڈ کالج کے طلباء تصور پاکستان کو نمایاں کرنے میں سب سے اگلی صفوں میں کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی کشمکش۔
3 جون 1947 کو حکومت برطانیہ نے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کو تسلیم کر لیا اور اعلان کیا کہ صوبہ سرحد کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ رائے شماری سے ہوگا۔ اس اعلان کے بعد مسلم لیگ نے تحریک سول نافرمانی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رائے شماری کی مہم شروع کی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیں۔ دوسری طرف کانگریس اور ان کے حمایتیوں نے پاکستان کی سخت مخالفت کی اور ایک سازش کے ذریعے آزاد پختونستان کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کا پس منظر اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس صوبے کے لوگوں کو ذہنی طور پر منتشر کیا جائے، وہ کسی طور سے مسلم لیگ کے ساتھ شامل نہ ہوں، انہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنا اور لالچ دینے کی کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں، وہ خود کو آزاد کرائیں اور ایک آزاد مملکت کی خود بنیاد رکھیں، یعنی آزاد پختونستان کو قائم کریں۔ اس طرح یقیناً کانگریس کی حمایتوں کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سرحد کے مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، تاہم صوبہ سرحد کے لوگ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہو چکے تھے۔ رائے شماری میں سرحد کے غیر مسلمانوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو کر آزادی سے ہمکنار ہوا۔ عزیز طلباء، مختصر یہ کہ صوبہ سرحد کے عوام نے تحریک پاکستان میں ایک مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا اور انہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرحد کے عوام نے تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کی تاریخ میں سرحد کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عزیز طلباء، اب آئیے صوبہ بلوچستان کا کردار جد و جہد پاکستان میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم اکثریت کا سب سے چھوٹا صوبہ بلوچستان ہے۔ بلوچ اپنی شجاعت اور دینی غیرت کے اعتبار سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ بلوچستان کی آبادی نہایت قلیل تھی، لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے مجاہد انگریزوں کے لیے ناقابل تسخیر بنے رہے۔ حکومت برطانیہ نے صوبہ سرحد کی طرح صوبہ بلوچستان کو بھی سیاسی اصلاحات سے محروم رکھا۔ بلوچستان کو تو ایک قدم آگے ہی رکھا انگریزوں نے کہ اس صوبے کو آئینی طور پر صوبے کا درجہ بھی نہیں دیا۔ قائد اعظم نے متعدد مواقع پر مطالبہ کیا کہ سرحد اور بلوچستان میں بھی سیاسی اصلاحات دوسرے صوبوں کی طرح نافذ کیے جائیں۔ بلوچستان کی جن مسلم رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا، ان میں نواب یوسف علی عزیز مقصی، قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی کے نام قابل ذکر ہیں۔ بلوچستان نے قیام پاکستان کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بلوچستان نے آزادی کے حصول کے لیے جو کردار ادا کیا، ہم اس کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ مختصر ہم بلوچستان کے حصے کو، آزادی کی تحریک میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کل ہند بلوچ کانفرنس 1932 میں سردار یوسف علی عزیز مقصی نے جیکب آباد میں ایک کل ہند بلوچ کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے بلوچوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سے اخبارات جاری کیے جنہیں حکومت ضبط کرتی رہی، یعنی ایک کے بعد ایک آپ اخبارات جاری کرتے رہے اور اس میں آزادی کی تحریک سے متعلق مضامین لکھتے رہے، اور انگریزوں نے ان اخبارات کو مسلسل جو ہے وہ ضبط کرتے رہے اور بند کرتے رہے۔ تاہم آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ انہوں نے ینگ بلوچستان کے نام سے ایک پمفلیٹ بھی شائع کیا جس کے اندر نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو تحریک آزادی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے صوبوں کی نسبت بلوچستان میں سیاسی بیداری کا عمل دیر سے شروع ہوا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے نہ ہونے کے برابر تھا، اور پھر یہ علاقہ تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھا۔ علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور قائد اعظم کے افکار و نظریات نے بلوچستان کے پڑھے لکھے اور باخبر لوگوں کو بعد میں بہت متاثر کیا۔ 1939 میں بلوچستان میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ مسلم لیگ کو سرگرم اور متحرک بنانے میں جن مسلم رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا، ان میں قاضی محمد عیسیٰ کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ نواب محمد خان جوگزئی اور میر جعفر جمالی نے بھی قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان رہنماؤں نے یہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ قرارداد پاکستان کی حمایت۔ بلوچستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کی مکمل حمایت کی اور کوئٹہ میں وقتاً فوقتاً اجلاس منعقد کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ اسی طرح بلوچستان میں مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 23 مارچ 1941 کو کوئٹہ میں یوم پاکستان کے نام سے قرارداد لاہور کی سالگرہ منائی گئی، اور عزیز طلبہ، یہ اس صوبے کی ہی روایت ہے کہ آج تک ہم یوم پاکستان 23 مارچ کے دن مناتے ہیں۔ یعنی اس صوبے نے ہی اس روایت کی بنیاد رکھی کہ ہم 23 مارچ کو قرارداد لاہور کی یاد مناتے رہیں، کیونکہ اسی قرارداد نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے اصول کو ممکن بنانے میں اس قرارداد کا ایک اہم کردار ہے۔ بلوچستان کے لوگ قائد اعظم سے بہت محبت کرتے تھے۔ قائد اعظم نے چندے کی اپیل کی تو بلوچستان کے عوام نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بلوچستان کے عوام نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ جب 1946 میں مسلم لیگ نے بمبئی میں اپنے اجلاس میں راست اقدام کرنے کا فیصلہ کیا تو بلوچستان مسلم لیگ نے بھی اس فیصلے پر عمل کیا۔ اپریل 1947 میں کوئٹہ میں پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بلوچستان مسلم لیگ نے حصول پاکستان کو مسلمانوں کا نصب العین قرار دیا۔ بلوچستان کے مسلمانوں کا نصب العین مقصد قرار دیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم کیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، قیام پاکستان کے سلسلے میں بلوچستان کے علماء کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں علماء کی ایک جماعت قائم کی اور آزادی کی جدوجہد کے لیے عوام کو تیار کیا اور قیام پاکستان کی حمایت کا اعلان پورے عزم کے ساتھ کیا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں بلوچستان کے علماء کرام نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بلوچستان کو مکمل صوبے کا درجہ دلانے کے لیے قائد اعظم نے بہت جدوجہد کی۔ ان کی اس جدوجہد نے اس صوبے کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو بہت متاثر کیا۔ صوبے کے بہت سے نوجوان طالب علموں نے اپنی زندگیاں تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ ان نوجوانوں میں قاضی محمد عیسیٰ اور میر جعفر جمالی سر فہرست ہیں۔ ان رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور اہم طالب علم رہنما سردار خیر محمد خان تھے، جو 1943 میں 1943 میں قائم ہونے والی بلوچستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ قائد اعظم نے اس تنظیم کے پہلے جلسہ عام سے خطاب فرمایا اور اس تنظیم کے نوجوان طلباء کو تحریک آزادی کے صف اول کے دستوں میں شمار کیا۔ 3 جون 1947 کے اعلان میں بلوچستان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلوچ قبائلیوں کا شاہی جرگہ اور کوئٹہ شہر کی میونسپل کمیٹی کے منتخب ارکان فیصلہ کریں کہ بلوچستان بھارت میں شامل ہوگا یا پاکستان میں۔ کانگریس پارٹی کی یہ کوشش تھی کہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہو، لیکن قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگزئی، میر جعفر خان جمالی اور دوسرے مسلم لیگی رہنماؤں کی
अनथक कोशिशों से कांग्रेस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बलोच रहनुमाओं के शाही जिरगा और कोयटा की म्यूनसिपल कमेटी ने पाकिस्तान में शामिल होने का मुत्तफ़िका फ़ैसला किया। इस तरह बलूचिस्तान ममलिकत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अज़ीज़ तलबा, यूँ बलूचिस्तान के मुसलमानों ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ मुस्लिम उलमा और तलबा और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं ने भी एक अहम और मौथर किरदार अदा किया। दूसरे सूबों की तरह सूबा बलूचिस्तान के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक पाकिस्तान की तारीख़ में सूबा बलूचिस्तान की गिरा कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अज़ीज़ तलबा, अब आपसे गुजारिश है कि इस सबक को एक दफ़ा मज़ीद सुने और अहम पॉइंट और अहम नुकात को याद रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सूबों से मुतालिक भी पढ़ेंगे कि उनका आज़ादी की तहरीक में क्या किरदार रहा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।